बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। क्या मुल्क का काजी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बिक सकता है? ये एक खतरनाक सवाल है, मगर इस सवाल का जवाब खतरनाक नहीं बल्कि शर्मनाक है। जी हां, मुल्क का काजी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बिक सकता है, बल्कि बिका है, और इसके बिकने के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इसे किसने खरीदा है और क्यों खरीदा है, अगला सवाल। और इस सवाल का जवाब इससे भी ज्यादा शर्मनाक, क्योंकि इसे खरीदा है शरीफ खानदान ने। हैरान कुन तफसीलात। मजीद तफसीलात में जाने से पहले शरीफों के नुमाइंदे इस्टेब्लिशमेंट के चुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से मुलाकात की है। पहले मैं इस मुलाकात का अहवाल, उस मुलाकात के बाद होने वाले ऐलान के कमीशन बनाया जाएगा रिटायर जजेस का, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के हैरान कुन एलामिये का जिक्र आपके सामने रखूंगा, और फिर आपको बताऊंगा कि क्या वाकया ही मुल्क का काजी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बिक सकता है, और शर्मनाक अंदाज में कैसे बिका इसके सबूत भी हम आपके सामने रखेंगे। हवा में हरगिज बात नहीं करेंगे, और यह भी आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुल्क के काजी को शरीफ खानदान ने खरीदा। जी हां, शर्मनाक इंकशाफ। और इस हवाले से एक अहम तरीन वीडियो, जिसको घर के भेदी की वीडियो अगर कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, घर के भेदी की वीडियो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक, वो भी जनाब हम रखने जा रहे हैं आपके सामने। और इसी वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से माजी में भी ये कहा जाता रहा और अभी भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान के खुफिया इदारों के पास अहम तरीन सबूत हैं, वीडियो सबूत हैं। किस हवाले से हैं, इस पर बात करते हैं जनाब आगे चलकर। जनाब, सबसे पहले मामले का आगाज कर लेते हैं आज इस बैकग्राउंड के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने, 6 बहादुर और बाज़मीर जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस दीगर जज साहिबान को ख़त लिखा। रेफरेंस उन्होंने ज़रूर दिया शौकत अजीज़ सदीकी साहब का माजी के अंदर, लेकिन हाल का उन्होंने जिक्र किया। बाकायदा तौर पर टेरियान वाइट केस का जिक्र हुआ। डेफिनेटली वो इमरान खान से मुतल्लिक था, यानी हाल की बात है। यानी ये वाज़िया है इस खत के अंदर के मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा सिक्योरिटी इदारे, खुफिया इदारे, इस सारे सिनेरियो के अंदर गुज़श्ता एक साल के अंदर 9 मई के बाद से लेकर आज तक इमरान खान के हवाले से जो फैसले आ रहे हैं, उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के ऊपर दबाव है, इंटरवीन किया जा रहा है, और मर्जी के बेंच भी बनवाए जा रहे हैं और मर्जी के फैसले भी लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा गया। माजी में शौकत सदीकी ने भी इसी किस्म का काम किया, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि उन्होंने मुतलका फोरम पर बात ले जाने की बजाय, क्योंकि मुतलका फोरम पर बात ले जानी थी, उन्होंने बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन से खिताब किया, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और फिर जिसके अगेंस्ट उन्हें फिर बाद में ये भुगतना भी पड़ा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के ये खिलाफ था। खैर, अब क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने उनके हक में फैसला देकर बज़ाहिर एक शरीफ खानदान के नंबर बढ़ाने की कोशिश की है। एक बात आप जहन में रखिए, हम इसके सबूत भी आगे चलकर आपको रखेंगे, आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान का मोस्ट ऑफ द मीडिया, खास तौर पर जंग जियो ग्रुप, शरीफ खानदान प्लस जरदारी खानदान, काजी फाइज ईसा और इदारों के अंदर मौजूद शरीफाना सरमाकारी, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, वो जनाब शरीफों के साथ हैं और इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं। शरीफों के साथ होने का मतलब शरीफ खानदान खुद, यानी कि ये सारा एक माफिया है। माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार। इस वक्त एक बात जहन में रखिए कि जहां पर जिस जगह भी कोई माफिया होगा, माफिया को खतरा है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से। जंग ग्रुप भी एक बाकायदा तौर पर साफ्ती माफिया है। मैं गुज़श्ता 25 बरसों से जर्नलिज्म के अंदर हूँ, जंग ग्रुप के अंदर काम भी कर चुका हूँ, कैसे ये ग्रुप जो है वो ऑपरेट करता है, और किस तरह से इफ्तिखार चौधरी के दौर में नवाज शरीफ के साथ मिलकर हुकूमतें गिराने के अंदर इन्होंने किरदार अदा किया पीपल्स पार्टी की। उसके बाद फिर किस तरह से आसमा जंगीर साहबा के खिलाफ एक पूरी कंपेन उन्होंने चलाई, और माजी के अंदर भी देखा जाए तो जब भी पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा, फौजी अमर आए, तो जंग ग्रुप ने उनको सपोर्ट किया। इदारे बाकायदा जो इदारे बाकायदा तौर पर मौजूद हैं,
میں ہوا میں الحمدللہ ہرگز بات نہیں کروں گا. ہمارے پاس کتابیں ہیں, ہمارے پاس اخبارات ہیں, وقت آنے پر کسی بھی فورم پر پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, تمام تر ثبوتوں کے ساتھ ہمیشہ بات کریں گے. تو جنگ گروپ باقاعدہ طور پر ایک مافیا کا روپ دھار چکا تھا. عمران خان نے اس مافیا کو بھی للکارا تھا. یہ جو وڈے اینکروں, ویلے قلم نگاروں, ملازم صحافیوں کا مافیا ہے, شریف خاندان, زرداری خاندان کے مافیا کو بھی للکارا تھا. اور اسی طرح پاکستان کے اہم ترین اداروں, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ کے اندر جو شریفانہ سرمایہ کاری میں جسے کہتا ہوں, یہ ہمیشہ سے رہی ہے. 1982 سے لے کے آج تک یہاں پر شریف خاندان کی سرمایہ کاری ہے جو وقت آنے کے اوپر ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور وہ بھی ایک مافیا کی صورتحال اختیار کر لیتی ہے. عمران خان نے اس کو بھی للکارا تھا. تو ڈیفینیٹلی یہ سب عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو گئے. اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ جہاں جہاں پر مافیا پر زد پڑے گی وہ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے. تو جنگ گروپ جس طرح سے سارے معاملات کو رپورٹ کر رہا ہے, میں رکھتا ہوں جناب آپ کے سامنے. معاملہ کیا ہے جناب؟ ایک تو انہوں نے جناب جو اعلامیہ ہے سپریم کورٹ کا, وہ انہوں نے جو جاری کیا, وہ جنگ گروپ نے کیسے رپورٹ کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایگزیکٹو کی عدالتی کاموں میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. ایگزیکٹو سے کیا مراد ہے؟ ایگزیکٹو سے مراد تو انتظامیہ ہے, حکومت ہے نا. ایگزیکٹو سے مراد بیوروکریسی کے ذریعے وہ کام کرتی ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں ایگزیکٹو کا حصہ ہیں؟ آئین اور قانون کی کس تعریف کے تحت وہ پاکستان کے ایگزیکٹو کا حصہ ہیں؟ ان کی آئین اور قانون کے تحت تو ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. تو مداخلت کی طرف اشارہ تو خفیہ ایجنسیوں کی جانب کیا گیا جج صاحبان کے خط میں, اور یہاں موصوف فرما رہے ہیں اعلامیے کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جنگ گروپ کے ایگزیکٹو کی عدالتی کاموں کے اندر جو مداخلت ہے وہ برداشت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اچھا, نیچے چل کر بتاتے ہیں کہ فل کورٹ اجلاس بلایا تھا 6 ججز کے خط کے بعد. پھر نیچے چل کر کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے اسی دن اسلام آباد کے 6 جج صاحبان سے میٹنگ کی تھی, انفرادی طور پر انہیں سنا تھا اور پھر کہا ایشوز کے اوپر غور کیا تھا. پھر انہوں نے کہا جناب ہم نے پھر وزیر اعظم سے ملاقات کی, اور اس ملاقات میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی حالات میں عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اب اس معاملے کو میں ادھر ہی روکتا ہوں, اور پہلے آپ کے سامنے میں کہتا ہوں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑی زبردست بات کرتے ہیں. تمام چیزوں کو کنیکٹ کر کے دیکھا جانا چاہیے. علیحدہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یعنی شریف خاندان جو اس کا بینیفیشری ہے, شہباز شریف جو اس کے بینیفیشری ہیں, وہ ملاقات کریں گے اور وہ کہیں گے کہ کوئی اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. وہ تو خود اٹ سیلف اسٹیک ہولڈر ہیں اس سارے معاملے کے. وہ تو جو ہے وہ عمران خان کا راستہ جو روکا گیا, عمران خان کو جو سزائیں دی گئی غیر آئینی غیر قانونی, جو راستہ روکا گیا, اس کا فائدہ شہباز شریف کو ہوا. اور ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ملاقات کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے جی عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. پہلے ذرا یہ سنیے غور سے, یہ بات سنیے. دیکھیے پارلیمان سے بالکل واضح آواز سامنے آنی چاہیے, اور ایک آواز ہو کر تمام پارٹیوں کو پارلیمان میں کہنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں وہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. جو ان 6 جج صاحبان نے کہا وہ ہم سب مدتوں سے جانتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے رہین ہیں اس سب کچھ کے. جس طرح حکومت قائم ہوئی ہے, جس طرح الیکشن کے رزلٹ تبدیل کیے گئے, وہ سب اسی نظام کا ایک شاخسانہ ہے نا. مسئلہ اصل میں یہی ہے. کہا یہ جاتا ہے ہمیں کہ جو کچھ ہو گیا 8 اور 9 فروری کے دوران اس کو آپ بھول جائیے, سب کو باندھ لیجیے, سب اچھے ہیں, سب برابر ہیں. ایسا تو نہیں ہوا نا. جو یہ دباؤ کا عنصر ہمارے سامنے آیا ہے عدالتوں کے حوالے سے, یہ عنصر الیکشن کے نظام پہ بھی حاوی رہا ہے. اس لیے تمام معاملہ جو ہے ایک طرح سے کڑی سے جڑی ہوئی ہے. پورا نظام ہمارا جو ہے اس وقت خوف اور دباؤ کے زیر اثر ہے. تو ہم جب بات کریں گے تو ہم پوری بات کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم آدھی بات کریں, آدھا سچ بولیں, آدھا سچ چھپا دیں. تو اس وقت پورا نظام ہمارا جو ہے وہ دھونس اور فریب پر کھڑا ہوا ہے. اس کی بنیاد جو ہے وہ دھونس اور فریب ہے. لہٰذا ہمیں اگر سچائی کا سامنا کرنا ہے تو مکمل سچائی کا سامنا کرنا ہوگا, اور ہم مکمل بات کریں گے, اور اس میں ہم ہر ایک کو آواز دیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ چلے, اور اس منزل کی جانب چلے کہ جہاں الیکشن بھی اس ملک میں شفاف ہوں, جہاں فیصلے بھی اس ملک میں خوف سے ہٹ کر ہوں, اور ہم ایک واقعتاً ایک قوم کی طرح اور ایک ریاست کی طرح جیئیں, ایک ریوڑ نہ ہو جو جنگل میں بھٹکتا پھر رہا ہے. جی بالکل, کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. تو علیحدہ کیسے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں, یہی بات میں آپ کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جناب کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے. تو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب وفاقی کابینہ کا اجلاس شہباز شریف صاحب بلائیں گے اور پھر کہیں گے جناب اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج صاحبان, پھر منظور ملک صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, سردار جو ہے وہ طارق مسعود صاحب کا حال ہی میں جنہوں نے نون لیگ کے حق میں فیصلے دیے عمران خان کے خلاف, ان کا نام لیا جا رہا ہے, جسٹس مقبول باقر کا نام لیا جا رہا ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گروپ کا جو حصہ ہیں, یعنی کہ جو وہ لوگ ہیں وہ فیصلہ کریں گے. اس کے اوپر ایک ویڈیو میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں, پھر ہم آگے چل کے آپ کو لے کر جاتے ہیں. یہ ان کے اپنے فیورٹ ہیں, اپنے ان کے گھر کے بیدی ہیں, امتی اللہ جان صاحب ہیں, اور اسد طور صاحب کسی دور میں بڑے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فین ہوا کرتے تھے. ہم اپنے دوستوں کو اس وقت بھی یہ درخواست کیا کرتے تھے جناب کہ یہ جو صاحب ہیں ان سے کسی قسم کی امیدیں نہ لگائیں. بالکل نواز شریف اور حامد میر سے بھی آپ نے ماضی میں امیدیں لگائیں, وہ بھی رانگ نمبر تھے, یہ بھی رانگ نمبر ہوں گے. ذرا سنیے امتی اللہ جان صاحب کیا فرما رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق. جی تو اب سمجھ آتی ہے کہ ہم بڑا جن کو مہان سمجھتے ہیں نا کبھی کبھی زندگی میں لوگوں کو, جب ان کو اختیار ملتا ہے, کرسی ملتی ہے, طاقت ملتی ہے, تو وہ اپنے اصل رنگ دکھانا شروع ہو جاتے ہیں.
پھر سب کی طاقت میں آ کے نا ان کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں، ان کی اڑان ہی اور ہو جاتی ہے جناب. اتنی جب آسائشیں مل رہی ہوں، پاور مل رہی ہو، رتبہ مل رہا ہو، نام مل رہا ہو، پھر اصول شصول سارے فارغ ہو جاتے ہیں. تو پھر بندہ اپنی اس چوٹی پہ پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے پنجے گاڑتا رہتا ہے. پھر اصول شصول کچھ نہیں ہوتے. کتنا ٹائم ہے؟ 6 مہینے، 7 مہینے. اور پھر آپ کو بھی اسی طرح افتخار چودھری کی طرح یاد رکھا جائے گا، ثاقب نثار کی طرح یاد رکھا جائے گا، ارشاد حسن خان کی طرح یاد رکھا جائے گا، جس نے 2002 کے الیکشن کروائے تھے جنرل مشرف کے. جی تو اب تو سمجھ کچھ آتی تھوڑا ہے. سا سوال قابل احترام مطیع اللہ جان صاحب آپ سے بھی بنتا ہے کہ افتخار چودھری صاحب کو بھی آپ ہی نے ہیرو بنایا تھا، اور جنگ گروپ نے ہیرو بنایا تھا، اور نواز شریف نے ہیرو بنایا تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی آپ نے ہیرو بنایا، جنگ گروپ نے ہیرو بنایا، نواز شریف نے ہیرو بنایا. ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں جناب، پولیٹکس کے عرصہ 25 برسوں سے صحافت کر رہے ہیں اس شہر کے اندر، اور الحمدللہ ان کے حوالے سے جو پہلے ہم نے بات کی وہ سب آپ نے کہا جی اختیار ملنے پر ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بدل جاتے ہیں جن کو مہان کچھ سمجھا جاتا ہے. تو وہ جب ان کو آپ مہان سمجھ رہے تھے، ہم اس وقت بھی اسی پلیٹ فارم پر یہ بات کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک رانگ نمبر ہی نہیں بلکہ ایک پیور جرنیلی لونڈے ہیں، جو کہ اس سے پہلے بھی نواز شریف کے معاملے میں بھی یہی ثابت ہوا، حامد میر صاحب کے معاملے میں بھی یہی ثابت ہوا. آپ نے ان کو بڑا مہان بنایا ہوا تھا، نواز شریف کو بھی بڑا مہان بنایا ہوا تھا. لیکن اس ملک کے اندر ہر وزیر اعظم کی حکومت گرانے میں نواز شریف نے کردار ادا کیا. ہر وزیر اعظم کی جب حکومت گری، حامد میر نے فوج کی تعریف میں، اسٹیبلشمنٹ کی تعریف میں اور اس وزیر اعظم کے خلاف کالم لکھے. اور قاضی فائز عیسیٰ اور افتخار چودھری جیسے ججز نے ہمیشہ سے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی اور یا پاکستان تحریک انصاف کی آئینی حکومتیں ہوں، ان کو گرانے میں ہمیشہ سے فیسیلیٹیٹرز کا کردار ادا کیا. تو ہمیں تو جناب اس بات کا اچھی طرح سے پتہ تھا. ہاں آپ نے ضرور مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ مزید بھی کیئر کرنی ہے، کیونکہ جن کو آپ ہیرو بناتے ہیں واقعی وہ پھر اسی قسم کے نکلتے ہیں. اور کس قسم کے ہوتے ہیں وہ؟ یہ شہباز شریف صاحب کو آپ کو بھی ہیرو بنا رہی ہے. شہباز شریف صاحب جنہوں نے ملاقات کی ہے نا، ان کے متعلق میں کچھ چیز لیکن پارلیمان سے بالکل واضح کیا بات کریں گے. جی میاں صاحب السلام علیکم. یار بڑی مہربانی خریدا تھی سناؤ بس تھوڑی گاؤں سے تھوڑا گاؤں تو راج گاؤں نے بات سر تھوڑے بس تو پاری ہو وہ ایک طرح گزارش کی تھی سر وہ میں ختم کرتا ہے. بڑی مہربانی. دوسرا چوبیس کا معاملہ ہے. اچھا مینو انہوں نے کیا جی بڑے بھائی صاحب کی مہربانی کری ہوتا اور دھیان کرنا چاہیے تھا کیا کیا رہی سر میں نے. اچھا انہوں کی ہے جی وہ تھوڑا کوئی اپنا کیس ہی تھوڑا بہت ہے جی کا. ہاں سرور کا خیال کرنا چلو جی کوئی بس کرتا ہی میاں صاحب نے کیا خیال ختم ہوگا. بڑی مہربانی. تھینک یو. بات کریں گے. وڈے پاجن نے کہہ دیتا تے گل ختم ہو گئی. چودھری سرور صاحب دا دھیان کرنا ہے. وڈے پاجن نے کہتا شہباز شریف اور جسٹس ملک قیوم کی یہ آڈیو لیک ہے، اور ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے اور تاریخ کے اوپر الحمدللہ ہماری بڑی گہری نظر ہوا کرتی ہے. اور یہ جسٹس عبدالقیوم اور شہباز شریف صاحب، اور اب انہی شہباز شریف نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، اور یہ اپنی مرضی کے اس وقت فیصلے کرا رہے تھے. میں ہوا میں بات نہیں کریں گے، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک کتاب ہے پاکستان میں بدعنوانی کی حکمرانی، ہمارے سینئر دوست مجاہد حسین صاحب اور سینئر صحافی بڑا شاندار کام کرتے ہیں، اور انہوں نے رپورٹ کی ہے. اس کے اندر میاں نواز شریف نے جس ماحول میں سیاسی پرورش پائی، یہ مکمل طور پر بدعنوانی اور بدنظامی کا ماحول تھا. اس لیے میاں نواز شریف کے ذہن میں یہ مضبوط ہوتا گیا کہ ہر شخص کو کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، بالآخر اس کی قیمت ضروری ہے. جیسے انہوں نے ضیاء الحق کے مہیا کردہ پیسے سے ارکان اسمبلی اور ان کی وفاداریاں خریدیں، اسی طرح انہوں نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ بیوروکریسی، فوج اور حتیٰ کہ عدلیہ میں اپنے فائدے کے لوگ تلاش کر لیے. نواز شریف اچھے عہدوں پر تقرری، تبادلے، ترقی اور بھرتی سے لے کر نقد رقوم، تحائف اور پلاٹوں تک کا لالچ پاس رکھتے اور بوقت ضرورت وہ امیدواروں کی اہلیت کے مطابق اس کو مناسب تحفہ عنایت کر دیتے اور عمر بھر کے لیے اپنے حلقہ احباب میں شامل کر لیتے. اس کی خوفناک مثال قابل احترام عدلیہ کے بعض ارکان کو میاں نواز شریف کی طرف سے قیمتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ تھی. میاں نواز شریف نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 600 گز کا پلاٹ الاٹ کیا. جی ہاں، کیا قاضی بک سکتا ہے؟ کیا چیف جسٹس بک سکتا ہے؟ کون خریدتا ہے؟ شریف خاندان خریدتا ہے. یہ ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھا. قاضی کو خریدا، چیف جسٹس کو خریدا. نسیم حسن شاہ قاضی تھے نا، چیف جسٹس تھے نا پاکستان کے. یہ تحفہ پوشیدہ نہ رہ سکا اور انہوں نے فروخت کر دیا، اور ذرائع ابلاغ کے سامنے نسیم حسن شاہ لاجواب ہو گئے. جب میاں نواز شریف کی حکومت سپریم کورٹ کی طرف سے بحال کی گئی تو بڑی آسانی کے ساتھ بے نظیر بھٹو نے عدلیہ کے اس فیصلے کو چمک کا صلہ قرار دیا.
اگر اس سے پہلے نواز شریف قابل احترام عدلیہ کے وقار کی دھجیاں نہ اڑا چکے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ بے نظیر اتنا خوفناک الزام عدلیہ پر عائد کرتی. اس کے بعد میاں نواز شریف نے نسیم حسن شاہ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا سربراہ بنا دیا. اب بھی تو کہیں کرکٹ بورڈ کے سربراہ بن جاتے ہیں نا. پھر لاہور ہائی کورٹ پلاٹوں کی تقسیم LDA نواز شریف نے جن کو پلاٹ دیے جسٹس محبوب احمد, جسٹس خضر ایاز, جسٹس اعجاز ناصر, جسٹس چودھری فضل کریم, جسٹس راجہ افراسیاب, جسٹس راشد عزیز, جسٹس خالد پال خواجہ, جسٹس امیر ملک, جسٹس احسان الحق چودھری اور جسٹس محمد اسلم. ہم کچھ نہیں کہہ رہے, یہ کتاب کہہ رہی ہے. شریف خاندان خریدتا ہے ججوں کو, ہمیشہ سے خریدتا ہے, پلاٹ دیتا ہے, رشوت دیتا ہے اور چیف جسٹس بک جاتے ہیں, قاضی صاحب بک جایا کرتے ہیں. یہ ایک تاریخ ہے پاکستان کی. میں کوئی بات نہیں کرتا, آپ کے حوالے, آپ اس کے اوپر کمنٹ ضرور کیجئے, اپنی رائے ضرور دیجئے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کے پاس بھی اہم ترین ثبوت اس وقت جو اہم ترین عہدیدار ہیں مختلف اداروں کے, چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں یا کسی اور جگہ, ان کے پاس موجود ہیں اور وہ پھر ان کی مرضی کے مطابق کام بھی کر رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.